बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, बहुत दिनों के बाद आज नशिस्त हो रही है। कहाँ पहुंची है पाकिस्तान में सियासी लड़ाई और शहर इक़्तिदार का मौसम क्या बता रहा है? देखिए, मौसम जो है वो गर्म है, खुश्क है, बारिश का इम्कान नहीं है। दर्जा हरारत जो है वो बढ़ रहा है और उसमें शिद्दत, जिस तरीके से आपको पता है कि जून का आगाज़ होने जा रहा है और जून का महीना वैसे भी आपको पता है कि बड़ा गर्म और खुश्क महीना होता है। अर्ली अगर आपके पास मॉनसून हो जाए तो और बात है, लेकिन फ़िलहाल बारिश का कहीं दूर दूर भी इम्कान नहीं है। सही। मौसम में बेहतरी नहीं होगी। जो सियासी लड़ाई है उसमें देखें, एक तो अब बाकायदा सबसे ख़तरनाक ऑप्शन के ऊपर गौर शुरू हो गया और शहरी इक़्तिदार में बातें चल रही हैं उस प्लान बी की, जो कि एक लीथल प्लान बी होगा। सोलिक जो सियासी लड़ाई है उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको भी पर्दे के सामने नज़र आ रही हैं। वो डेवलपमेंट्स हैं, वो शर्जील इनाम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, वो बैरिस्टर अकील मलिक की हुई गुफ्तगू है, वो हनीफ अब्बासी की कही हुई बातें हैं, या फिर जो दीगर हुकूमत के लोग बातें कर रहे हैं। लेकिन फिर बहुत कुछ जो है वो पसे पर्दा चल रहा है और उसके हवाले से दावे भी बहुत चल रहे हैं शहर इक़्तिदार में। मंजरनामा मैं आपके सामने रख देता हूँ और जिस ख़तरनाक ऑप्शन के हवाले से अब सोच बचार हो रही है वो क्या है, उसमें मुमकिन तौर पर क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस हद तक जा सकती है, क्या हुकूमत पाकिस्तान की इंतहाई कदम उठाएगी, ये एक क्वेश्चन है जिसमें शायद अभी अगले 2 दिन 3 दिन आपको इंतज़ार करना होगा। सही। मंजरनामा क्या था हमारे सामने? मंजरनामा ये था कि 6 जजेस ने ख़त लिखा। उस ख़त का मामला जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, दीगर हाई कोर्ट से जब राय दी गई वहाँ से जजेस ने बताया कि हमारे ऊपर दबाव है, लोअर जुडिशरी जो है उसके ऊपर दबाव है सियासी नौइयत के मुकदमात में मनपसंद फ़ैसले लेने के लिए। और उसके बाद एक वेव सी नज़र आई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जिससे लगता ये था कि वो तमाम केसेस जो कि अब फैसला कुन स्टेज पर, मरहले पर पहुंच गए हैं कि उनके फैसले आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल साइफर का केस है, उसके ऊपर फैसला आ जाएगा। बाकी जो केसेस हैं, तोशा खाना है, फिर वो जो इद्दत वाला मामला है उसका जो है, ये वो मामलात हैं जिनके ऊपर फ़िज़ा और तासुर ये बना हुआ था। जो रिमार्क्स हैं, जो कोर्ट की या जजेस की पोस्चरिंग है जी, उससे ये लगता था कि इमरान खान को, पीटीआई को बड़ा रिलीफ मिलने जा रहा है और इमरान खान की रिहाई, जेल से बाहर आना अब शायद चंद दिनों की बात है। सही। जैसे ही ये इस स्टेज के ऊपर मामलात पहुंचते हैं, होता क्या है कि पंजाब हुकूमत से खबर आती है कि पंजाब हुकूमत ने फैसला कर लिया है कि इमरान खान के खिलाफ जो है वो कोई नया मुकदमा बनाया जाएगा जी। उस बुनियाद पर बनाया जाएगा जो वो स्टेटमेंट्स देते रहे हैं रियासती इदारों के खिलाफ, मजमून लिखते रहे हैं, वो मजमून लिखते रहे, ये सब बातें करते रहे, उसकी बुनियाद के ऊपर जो है वो मुकदमा चलाया जाएगा। अब उससे इंटेंट ये लगती थी कि इमरान खान को जेल में रखना मकसूद है कि इमरान खान फिल वक्त बाहर आ गए तो फिर बहुत सारे मामलात हैं जो तय नहीं हो पाएंगे, जो उनके जेल में होने की वजह से, उनके ऊपर दबाव बरकरार रहने की वजह से एक कमांडिंग पोजीशन, उसका इजहार राना सनाउल्लाह ने किया था, अगर वो बाहर आए तो हम सारे अंदर हो जाएंगे। वो सारा मामला था और उसमें जब जाहिर है कि ये सिर्फ सोलो काम नहीं हुआ, उसके अलावा फिर आप देखें ना कि जो 28 मई को जब छुट्टी दे दी गई अचानक, जिस दिन साइफर केस का फैसला महफूज होना था, और उसी रात जैसे ही ये पता चला कि छुट्टी का ऐलान कर दिया है वर्किंग आवर्स ख़त्म होने के बाद, साथ ही क्या होता है, डेवलपमेंट ये होती है कि 2 ऑर्डिनेंसेस जो हैं वो जारी कर दिए जाते हैं। एक तो ये कि जो नैब के मुकदमात हैं उसमें रिमांड 14 दिन के बजाय 40 दिन का होगा। सही। और आपको पता है कि एक तरफ रेफरेंस जो है वो तैयार पड़ा हुआ है एक और तोशा खाना का, उसमें अगर इमरान खान की गिरफ्तारी डल जाती है तो इमरान खान तो 40 दिन के लिए इस ऑर्डिनेंस के बाद फिर जो है वो पाबंद सलासिल होंगे। साथ ही जो है वो ट्रिब्यूनल्स वाला मामला, उसके ऊपर भी ऑर्डिनेंस आ जाता है। उससे फिर एकदम कहानी तब्दील होती है और फिर होता है एक ट्वीट जी। वो ट्वीट होता है इमरान खान के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से, वेरीफाइड जो उनके नाम पर है, और उस ट्वीट को फिर रीपोस्ट किया जाता है पीटीआई के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से और फिर उसको पिन कर दिया जाता है। सही। और फिर उसके ऊपर एक हंगामा मच जाता है। कुछ चीज़ें हैं जो आपको
سامنے سامنے نظر آ رہی ہیں کہ اچھا اس ٹویٹ کے اوپر یہ ریاکشن. اچھا حیران کن طور پر یہ ظاہر ہے کہ ایک سینسٹیو معاملہ ہے. اس ٹویٹ میں حاضر سروس آرمی چیف پاکستان میں آپ کو پتہ ہے کہ جس شخص کو سب سے زیادہ طاقتور صرف سمجھا نہیں جاتا, جس کے بارے میں علم ہے کہ وہ سب سے طاقتور شخص ہوتا ہے, اس کے پاس جو اختیارات ہیں یا جتنی طاقت ہے اس شخص کے پاس, وہ اس کو کرٹیسائز اس طریقے سے کیا جانا, تصویر لگا کے اس تناظر میں. اچھا میں اس کے حوالے سے بات بھی کر چکا ہوں, میں نے اپنے پروگرام میں بھی اس کے حوالے سے بات کی, لیکن یہ زیادہ مین اسٹریم میڈیا کے اوپر ڈیبیٹ نہیں ہوئی اس کے اوپر, کیونکہ ظاہر ہے سینسیٹیو سبجیکٹ ہے. تحریک انصاف کا بھی ماضی میں جو اوپینین ہے 1971 کے واقعات کے حوالے سے, شیخ مجیب الرحمان کے حوالے سے, اگرتلا سازش کیس, مکتی بہانی کی ٹریننگ, نریندر مودی کا ڈھاکہ یونیورسٹی میں کھڑے ہو کر اور پھر اپنے یوم آزادی پہ کھڑے ہو کر اس بات کا بار بار اعتراف کرنا کہ ہم نے ٹرین کیا تھا, ہم نے ہمارا بھی خون بہا ہے, ہمارا بھی یہ سب کچھ کیا, تو موقف تو ڈیفرنٹ تھا. لیکن وہ جو ٹویٹ ہوا ہے, اس ٹویٹ میں وہ ویڈیو دیکھیں, اس میں حمود الرحمان کمیشن رپورٹ کا حوالہ, اس میں ظاہر ہے کہ ایسا تو نہیں ہے کہ ایکسیسز جو ہیں وہ نہیں ہوئے پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے یا پاکستان کی فوج کی طرف سے, لیکن ظاہر ہے کہ اس میں شیخ مجیب الرحمان کو یا اس وقت جو پولیٹیکل ایکٹرز اور جو انڈیا کا رول تھا وہاں پر ساری سازش کریٹ کرنے میں, اس کو نگلیکٹ تو نہیں کیا جا سکتا. لیکن اس ٹویٹ میں وہ جو سارے پاکستان کی موجودہ سیاسی حالات ہیں ان سے ایک کمپیریزن ڈرا کر کے پھر موجودہ آرمی چیف کو اس میں کرٹیسائز کیا گیا. اب یہ وہ معاملہ ہے جس نے تمام تر صورتحال جو ہے وہ تبدیل کر دی ہے. صحیح. وہ حکومت جو یہ بات کر رہی تھی کہ, اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا ایکشن جو ہے ممکنہ پروپوزڈ ایکشن جس کی بات ہو رہی ہے یا جس کی چیم گوئیاں چل رہی ہیں, جو شہر اقتدار کی سیاسی بیٹھکیں ہیں وہاں پر اب اس کے اوپر ایکٹیولی بات ہو رہی ہے کہ یہ کام جو ہے وہ اب ممکنہ طور پر ہو سکتے ہیں, یا گورنمنٹ نے ان معاملات کے اوپر باقاعدہ سوچ بچار شروع کر دیا ہے. آپشنز آر آن دا ٹیبل. ایک دعویٰ وہ بھی ہے جو فیصل واڈا نے کیا. تو دیکھیں وہ جو ٹویٹ ہے, اس ٹویٹ کے آفٹر میتھ میں کچھ باتیں جو دعوے چل رہے ہیں, پہلے ذرا اس کے اوپر بات کر لیتے ہیں کہ کیا ممکنہ طور پہ. ایک بیرسٹر عقیل ملک نے جو اس کے حوالے سے بات کی, باقی لوگوں نے بات کی, شرجیل میمن نے جو گفتگو کی ہے اس میں انہوں نے کہا کہ یہ ٹویٹر ہینڈل جو ہے وہ اڈیالہ جیل سے آپریٹ ہو رہا ہے. ہاں, کوئی سہولت کاری ہے وہ ٹویٹر ہینڈل, اور عمران خان بیسیکلی اس کو بریکٹ ڈاؤن کیا جا رہا ہے ٹو عمران خان کی, عمران خان کی ایما پر ان کی مرضی سے یا اس طریقے سے ہوا ہے, یا شاید ان کا کہنے کا مقصد ہے عمران خان خود کر رہے ہیں. ہاں, تو اب اس میں سوال جو ہے وہ آتا ہے کہ وہ جو جیل ہے اڈیالہ جیل, وہ کس کے, جہاں پین اور پیپر لے کر نہیں جانے دیتے, وہ کس کی جورسڈکشن میں آ رہی ہے؟ پنجاب گورنمنٹ کی, پنجاب حکومت کے اوپر شرجیل میمن جو ہے وہ یہ چارج شیٹ کر رہے ہیں. بٹ آپ اس کے اوپر ایک تو یہ گفتگو چلتی ہے, ساتھ ہی بیرسٹر عقیل ملک جو ہیں وہ قانونی معاملات کے اوپر وزیر اعظم کے معاون بھی ہیں جی, اور اسپوکس پرسن بھی ہیں فیڈرل گورنمنٹ کے. وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ملک کے خلاف ایجنڈا چلانے والے عناصر کے خلاف حکومت غداری کے کیسز کرے گی. تو ایک چیز تو جس کا اعلان کر دیا گیا وہ یہ ہے کہ غداری کا کیس جو ہے وہ ہوگا, اور ظاہر ہے کہ وہ عمران خان کے خلاف ہوگا, سیڈیشن ایک غداری کا کیس. اور وہ بھی ظاہر ہے کہ ایسی صورتحال میں کہ اب جو یہ تاثر تھا کہ ریلیف مل جائے گا, تو وزیر اعظم نے تو 28 مئی کو اس ٹویٹ کے بعد جو تقریر کی لاہور میں, جو مسلم لیگ ان اپوز جس میں صدر چنا گیا, جس میں 8 کاغذات میاں صاحب کے ہی جمع ہوئے اور 7 کاغذات میاں صاحب نے اپنے خلاف واپس لے لی, اور 1 کاغذ کے اوپر میاں صاحب جو ہیں وہ صدر بن گئے. تو وہ جو وہاں پر جو انہوں نے تقریر کی نا, انہوں نے کہا کالی بھیڑیں ہیں, ججز کو کہا جی. اب ظاہر ہے بریکٹ ڈاؤن کر لیں, کتنے ججز ہیں جن کے پاس کیسز ہیں؟ عمران خان کے انصاف دینے پر تلے ہوئے, تو ان کو جو ہے وہ کالی بھیڑیں جو ہے قرار دے دیا. تو وہ کنفرنٹ کرنے میں اب بالکل جو ہے وہ کنفرنٹیشن کا ماحول بن گیا. اچھا, بیرسٹر عقیل ملک جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ملک توڑنے کی بات کرتے ہیں اور بات کرنے والے اور ملک کے خلاف ایجنڈا چلانے والے عناصر کے خلاف حکومت غداری کے کیسز کرے گی. انہوں نے کہا کہ آج حکومت باور کراتی ہے کہ ایسے عناصر کو ڈھیلا نہیں چھوڑا جائے گا, خواہ وہ بانی پی ٹی آئی ہوں یا سیاسی جماعت سے تعلق رکھنے والے لوگ. ملک توڑنے کی بات کرنے والوں کے خلاف سخت سے سخت قانونی کارروائی کی جائے گی.
اور اسی طرح کی گفتگو جو ہے وہ باقی مسلم لیگ نون کے لوگوں نے کی. ساتھ میں فیصل وارڈا جو ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ فیصل وارڈا جو ہے وہ ویل کنیکٹڈ مین, جی, ان کا ایک انٹرویو آیا ہے, اگرچہ آپ کو پتہ ہے کہ ان کے انٹرویوز کو روک دیا گیا تھا, پابندی لگ گئی تھی, ریٹرن آرڈر آیا تھا لیکن سب کر رہے ہیں. ہاں, لیکن ان کے انٹرویوز چل رہے ہیں. ان کا جو انٹرویو ایک نیوز پہ ہوا ہے نا, اس میں انہوں نے کچھ اشارے دیے ہیں, پھر میں آئی ول ٹرائی ٹو ایکسپلین, بلکہ الیبوریٹ, اس کی تشریح کریں گے کہ شاعر بیسیکلی کہنا کیا چاہتا ہے, کہ کیا ممکنہ طور پر جو ہے وہ ہونے جا رہا ہے. سوال ہوتا ہے ان سے کہ عمران خان کے خلاف کیسز ہیں, عدالتوں سے ریلیف ملتا ہے تو رہائی ہو سکتی ہے چند ہفتوں تک. اس کے اوپر فیصل وارڈا کہتے ہیں ایسا کوئی امکان نظر نہیں آ رہا, نہ دنیاوی طور پر نہ قانونی طور پر. عدالتیں چھوڑتی چلی جائیں گی اور وہ پکڑتے چلے جائیں گے. اسلام آباد ہائی کورٹ کا ان سے سوال ہوتا ہے کہ موڈ تبدیل ہوتا نظر آ رہا ہے, جارحانہ سماعتیں ہو رہی ہیں, نئے کیسز بنتے جائیں گے, تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ رہا کرتے جائیں گے یا کیا ہوگا ایگزیکٹلی؟ انہوں نے کہا دیکھیں, جارحانہ بیٹنگ تب ہوتی ہے جب ٹارگٹ بڑا ہوتا ہے اور جارحانہ بیٹنگ کرنے والا جلدی آؤٹ ہو جاتا ہے. عدالتی ٹکراؤ اسٹیبلشمنٹ یا حکومت کے ساتھ کسی صورت درست نہیں ہے. سب کو اپنی حد میں رہ کر کام کرنا چاہیے, اور جو بھی حد سے باہر نکلے گا اسے واپس لایا جائے گا اس کی حد میں. اگر سیاستدان اپنی حد سے باہر نکلے گا تو اسے اس کی اوقات میں واپس لایا جائے گا, اور اگر کوئی اور نکلے گا تو وہ بھی اپنی اوقات میں واپس لایا جائے گا. شاعر شاید عدلیہ کوئی کہہ رہا ہے, جی, وہ ججز کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ اگر آپ اپنی اوقات سے باہر نکلیں گے تو آپ کو آپ کی اوقات میں واپس لایا جائے گا. آگے جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ٹکراؤ ہوا تو پاکستان کا نقصان ہوگا, اور پرسوں جو بیانیہ آیا اور پھر کل اس کا ریورسل ہوا تو چیزیں اب بہت مشکل اور خطرناک ہو گئی ہیں. میرا تجزیہ ہے کہ یہ معاملہ اب بین کی طرف نہ چلا جائے, بین قلعدم قرار دینا پاکستان تحریک انصاف کو. اچھا, وہ آئین کا آرٹیکل 17 ہے جس کے تحت جو ہے کوئی سیاسی جماعت اس کو قلعدم قرار دیا جا سکتا ہے, جی, اور اس پہ ٹورڈز دی اینڈ ذرا بات کریں گے کہ کیا سپریم کورٹ آف پاکستان اب اس سٹیج کے اوپر یا اس مرحلے کے اوپر جا سکتی ہے. اچھا, وہ کہتے ہیں کہ بین کی طرف نہ چلا جائے. آپ کے علم میں ہے کہ MQM کو بین انہی چیزوں کی وجہ سے کیا گیا تھا. تحریک لبیک اینٹی پاکستان نہیں ہے, اینٹی اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے, لیکن انہی کچھ وجوہات کی بنا پر شیڈیول 2 پر رکھا ہوا ہے. تو پھر یہ جو کل والا کام ہوا ہے اور اس سے پہلے جو کام ہوا اور 9 مئی والا جو کام ہوا, ان میں کنیکشن تو کسی اندھے کو بھی نظر آ رہا ہے. اب اگر کوئی اندھا ہے اور بہرا ہے اور پھر اس کی آنکھیں کھل جائیں گی, دیکھیں یہ جو پشت پناہی ہو رہی ہے PTI کی, اس میں بہت خطرناک کھیل ہو رہا ہے. اس کے تانے بانے انڈیا سے بھی. اب یہ ججز کے بارے میں وہ بات کر رہے ہیں کہ یہ پشت پناہی ہے پاکستان تحریک انصاف کی, تو فیصل وارڈا سے کہ وہ کی جا رہی ہے پشت پناہی جو ہے وہ انڈیا سے بھی اس کا کنیکشن ملتا ہے. ان سے پھر سوال ہوتا ہے کہ ملک ریاض بھی عمران خان کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں, اور ان کا تاثر ملک ریاض کا تو یہ ہے کہ ان کے سب سے اچھے تعلقات ہوتے ہیں, اسٹیبلشمنٹ سے بھی اچھے تعلقات ہیں, تو وہ تو بالکل درمیان میں رہنے والے شخص ہیں. اگر ان جیسے لوگ بھی سائیڈ لے لیں گے تو یہ تو بڑا واضح پیغام ہے. اس پہ وہ کہتے ہیں کہ یہ سب جارحانہ بیٹنگ کر رہے ہیں, سب کی اپنی فائلیں ہیں, ٹارگٹ بہت بڑا ہے, کسی سے اچیو نہیں ہو رہا, سب جارحانہ بیٹنگ کر کے اپنی چیزیں چھپا رہے ہیں. کوئی پاکستان کے لیے نہیں کھڑا ہوا, سب کی وکٹیں گرنے والی ہیں, اور وہ کھیل ختم ہوتا دیکھ کر بیانیہ بنانے کے لیے یہ کر رہے ہیں. پھر ان سے جو ہے وہ سوال ہوتا ہے کہ اگر اسلام آباد ہائی کورٹ اگریسو ہو گیا ہے, عمران خان اگریسو ہیں, اسٹیبلشمنٹ اگریسو ہے, اگر ان حالات میں عمران خان رہا ہو جاتے ہیں, عدلیہ کی طرف سے انہیں ریلیف دے دیا جاتا ہے, تو پھر عمران خان کو کون روکے گا؟ اگر وہ سڑکوں پر آ جاتے ہیں, لوگوں کو لے آتے ہیں, تو پھر تو گیم تبدیل ہو جائے گی. اس پہ فیصل وارڈا کہتے ہیں کہ دیکھیں, دیر از آلویز اے پلان بی. جب بھی آپ کوئی اسٹریٹجی بناتے ہیں تو ہمیشہ ایک لیتھل پلان رکھا جاتا ہے پلان بی کے طور پر. تو ایسا نہیں ہے. اچھا, لیتھل مہلک کو کہتے ہیں, جی, مہلک ہے ہلاکت سے نکلا ہوا, یعنی ہلاکت خیز پلان بی جو ہے وہ فیصل وارڈا کہتے ہیں کہ وہ ہوتا ہے ہمیشہ سے, اور وہ اس مرتبہ بھی ہے. پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ تو ایسا نہیں ہے. میرے خیال میں عمران خان سے پوچھنا چاہیے کہ ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے ان کے اپروول سے ہوا ہے, کیونکہ یہ تو بہت خطرناک کام ہو گیا. اب معافی تلافی, رونے پیٹنے, معافی مانگنے سے بات بہت آگے جا چکی ہے. اور میں کئی مہینے سے کہہ رہا تھا کہ یہ پارٹی کا ایک پلان تھا کہ وہ مزید
ان کو یعنی عمران خان کو کھڈے میں ڈال دیں. اگر تو وہ اس میں شامل نہیں ہیں، اور اگر شامل ہیں اور یہ سب منصوبہ بندی کے تحت ہوا ہے تو پھر تو تباہی ہو چکی ہے. اب اس کا ریورسل بڑا مشکل کام ہوگا، اور اگر اس کے ریورسل کے لیے کسی نے بہت جارحانہ طریقے سے آگے آنے کی کوشش کی تو پھر آپ دیکھیں گے کہ وہ بیک فٹ پر بھی اسی سپیڈ سے جائیں گے. یہاں پر شاعر بات کر رہا ہے علی امین گنڈا پور کے بارے میں جی، اور خیبر پختونخوا سے ممکنہ طور پر کسی بڑی احتجاجی تحریک، ریلی، لانگ مارچ اسلام آباد یا راولپنڈی کی طرف رواں دواں ہونے کے حوالے سے، جس کا بار بار وہ بھی ذکر کرتے رہتے. یہ ادھر ایڈریس کیا جا رہا ہے کہ اگر کوئی آگے آنے کے ریورسل کے لیے کوئی بہت دباؤ بڑھانے کی کوشش کرتا ہے تو پھر اس کے ساتھ کیا ہوگا. پھر ان سے سوال ہوتا ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پکڑے جائیں گے، وہ تو عمران خان تو انٹرویوز دے رہے ہیں، یہ سب کر کے ان کی مقبولیت میں تو اضافہ ہو رہا ہے. انہوں نے کہا دیکھیں میں عمران خان کی مقبولیت پر میں نے کبھی سوال نہیں اٹھایا، ان کی ذات پر کبھی سوال نہیں اٹھایا. اگر آج کے حالات میں عمران خان اگر سڑکوں پر آئیں گے تو نہیں آنے دیا جائے گا. کسی سیاسی جماعت کو 9 مئی کے طرز پر آنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، کسی کے باپ کو بھی اجازت نہیں دی جائے گی. پرسوں والا ایپیسوڈ پس پردہ نہیں گیا، اس کے اندر بہت تفصیل سے حکومت اب اسٹریٹجی بنا رہی ہے اور یہ ٹھیک کر رہی ہے، کیونکہ یہ تو قابل قبول نہیں ہے. اچھا وہ اسٹریٹجی کیا ہے؟ پہلے میں یہ ذرا کمپلیٹ کر لوں کہ انہوں نے کیا کہا. آپ کہتے ہیں کہ پھر آپ نے دیکھا کہ معاملہ کچھ ٹھنڈا بھی ہوا کہ عدالتوں میں کچھ ادراک پیدا ہو رہا ہے، سب ایک ایک قدم پیچھے ہٹنے کی بات کر رہے ہیں. ہر ادارے میں کچھ لوگ، اور ظاہر ہے جب اداروں میں انسان ہوں گے تو ہر ادارے کے اندر کالی بھیڑیں ہوں گی، اور ان کالی بھیڑوں کی ہم نے نشاندہی کرنی ہے اور ان کے نکال کے باہر پھینکنا ہے. پھر مجھے سوال ہوتا ہے کہ اس ویڈیو پہ، یہ جو ویڈیو پوسٹ کی گئی ہے عمران خان کے ٹویٹر ہینڈل سے، اس پہ کیا ری ایکشن آئے گا؟ ریاست کیسے رد عمل دے گی؟ وہ کہتے ہیں دیکھیں طوفان سے پہلے خاموشی ہوتی ہے. طوفان اٹھنے کی جانب چل پڑا ہے. اس میں حکومت چاہے آج نہ مانے لیکن اندر خانے بہت کچھ ہو رہا ہے. ان 48 گھنٹوں میں حکومت بہت سی چیزیں میز پر لے آئی ہے جو آپ کو کچھ وقت میں پتہ چل جائے گا. اور یہ بہت بدقسمتی ہے کہ جہاں عمران خان کو لوگ بہت پسند کرتے ہیں وہاں لوگ یہ مار دھاڑ پسند نہیں کرتے. ان لوگوں نے یہ حماقت کر دیا، اس حماقت کا ریورس گیئر نہیں لگے گا. یہ پی ٹی آئی کی طرف سے بہت گندا کھیل کھیلا گیا ہے. اگر عمران خان کا ذرا بھی ہوش حواس اور عقل اور اگر وہ اس معاملے کا حصہ بن گئے تو پھر یہ کہانی کا اختتام ہوگا. یہ پارٹی کے اندر اتنے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہوں گے، یہ ٹکڑے 15-20 پر چلے جائیں گے پاکستان تحریک انصاف کے. یہ نہیں کہ پاپولر ہیں تو پھر کچھ بھی کر لیں، آگ لگا دیں. پھر ساتھ ہی وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جتنے لوگ سڑکوں پر پہلے نظر آتے تھے اب اس کا 20% بھی نظر نہیں آئیں گے اگر عمران خان باہر آ بھی جاتے ہیں. اور پھر وہ یہ بھی کہتے تھے کہ ایک قدم پیچھے ہٹنے میں سب کا بھلا ہے. تو اب آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں سیاسی منظر نامے پر پچھلے 2.5 سال سے بہت سارے لوگوں کو عادت ہو گئی ہوگی کہ کوئی ایک ایسی بات ہوتی ہے جس کے بعد کسی ایک اس سیاسی لڑائی کے فریق کے بارے میں یہ تاثر بن جاتا ہے کہ ہی از ڈن اینڈ ڈسٹڈ. بالکل ایسے ختم، تباہ، اس کے بعد نہیں اٹھنے لگا. لیکن چاہے وہ عمران خان ہو، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہو، چاہے وہ حکومت ہو، سب اپنی اپنی پاور بیس کی اسٹرینتھ کے اوپر باؤنس بیک کر رہے ہیں. اسٹیبلشمنٹ ہیز آل دا پاورز، حکومت کے پاس ایگزیکٹو کے اختیارات ہیں. حکومت یعنی اتنی بدترین حکومت چل سکتی تھی؟ نہیں چل سکتی تھی. انٹرسٹ جو ہیں وہ جڑے ہوئے ہیں اور حکومت کے پاس ایگزیکٹو کے اختیارات ہیں جی، تو وہ خزانے کی تو وہ اس تمام تر یعنی کہ پاکستان کی تاریخ کی بدترین حکومتی پرفارمنس کے باوجود وہ انٹیکٹ ہیں. عمران خان ریسیونگ اینڈ پر ہوتے ہوئے ریاستی اداروں، حکومت، میڈیا، کوئی ایک چیز نہیں ہے جو فیور میں ہے. تھوڑی سی عدلیہ اب شروع، بٹ ہی از باؤنسنگ بیک بیکاز آف ہز سپورٹ بیس، عوام، لوگ، ان کی وجہ سے. تو یہ تو سب کچھ ہو رہا ہے. ابھی ساری صورتحال میں جو معاملہ ہے جس کے اوپر غور ہو رہا ہے وہ یہ کہ ایک ریفرنس بنائے وفاقی حکومت، اور وہ ریفرنس ناؤ دس از گوئنگ ٹو بی ویری ڈینجرس. دیکھیں یہ بات 9 مئی کے بعد چلی تھی، اس پر پاکستان پیپلز پارٹی نے کلیئر سٹانس یہ لیا تھا کہ نہیں، یہ نہیں ہوگا. اب اگر وہ تاثر یہ ہوتا کہ حکومت اپنے طور پر سولو کوشش کرتی اور پیپلز پارٹی اس کو سپورٹ نہ کرتی بینگ پارٹ آف دا گورنمنٹ، تو پھر واضح پیغام جاتا کہ 9 مئی کے اس ایشو کے اوپر گورنمنٹ یا پولیٹیکل سائیڈ جو رولنگ سائیڈ ہے وہ ڈیوائیڈڈ ہے.
تو پیپلز پارٹی کی وہ انہوں نے اپنی وجوہات سے کیا. کوئی ایسا کوئی لو لاسٹ نہیں تھا عمران خان کے لیے, تحریک انصاف کے لیے. دے ور ڈوئنگ اٹ فار دیئر اون پولیٹیکل ریزنس. سب کو معلوم ہے, یہ تو پتہ چل گیا نا پھر بلاول کی کیمپین سے, اور پھر بلاول کی کیمپین کے کتنے وعدے پورے ہوئے یا آفٹر میتھ میں کیا ہوا, یہ تو سب کو معلوم ہے. اور وہ الیکشن ڈیلے میں مزید کیسے ہوا یہ بھی سب کو معلوم ہے. لیکن وہ معاملہ تھا کہ بین کر دیا جائے پاکستان تحریک انصاف کو, اور جب کالعدم قرار دے دیا جائے گا ایک سیاسی جماعت کو پاکستان کے آئین اور قانون کے تحت, تو پھر یہ معاملہ کہ اس کے لیڈر کو فلاں کو بٹھایا جائے ٹی وی پر, موقف رکھا جائے, سنا جائے, پارلیمنٹ میں آواز ہو, وہ پھر سب کچھ اسٹیمپیڈ جو ہے وہ ہو جائے گا. تحریک انصاف سائڈ پہ چلی جائے گی, لوگ جو ممبرز الیکٹ ہوئے ہیں وہ سنی اتحاد کونسل کے رہ جائیں گے. اب اس میں آئین کا آرٹیکل 17 کہتا کیا ہے, اور یہی وہ آرٹیکل ہے جس کی بنیاد پر ہم یہ کہتے تھے کہ اس آرٹیکل کے ہوتے ہوئے قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جو فیصلہ کیا ہے وہ قطعاً بھی نہیں کیا جا سکتا تھا بلے کا نشان چھیننے کا, کیونکہ پاکستان نے ایفیکٹولی کسی سیاسی جماعت کو بین کرنے کا, کالعدم قرار دینے کا, اس کے سیاست کرنے, الیکشن میں حصہ لینے پر پابندی لگانے کا ایک ہی طریقہ ہے جو اس آرٹیکل میں موجود ہے. صحیح. اور یہ پاکستان کا آئین ہے. اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان میں جو الیکشن ایکٹ کی فلاں شک ہے, سیکشن 215 ہے یا سیکشن 206 سے لے کر آگے والی سیکشنز ہیں, ان کو ملا کر پڑھیں تو وہ قانون کے تحت ہے. تو آئین کا آرٹیکل 8 بڑے واضح طور پر یہ کہتا ہے کہ بنیادی انسانی حقوق جو کہ درج ہیں پاکستان کے آئین میں, ان سے متصادم کوئی آئین نہیں بنا, کوئی قانون نہیں بنایا جا سکتا. تو پاکستان کی جو سب سے بڑی کورٹ ہے, سپریم کورٹ آف پاکستان, جو آئین کی تشریح کا اختیار رکھتی ہے, وہ یہ اس کی جورسڈکشن میں باقاعدہ موجود تھا کہ وہ چاہتے تو بالکل اس بات کی ٹرانسلیشن کر کے یہ بتا سکتے تھے کہ یہ آئین کا آرٹیکل 17 ہے, اس کے تحت پارٹی کے اوپر آپ ان کے خلاف تعدیبی کارروائی کر سکتے ہیں, آپ ان کو جرمانہ کر سکتے ہیں, آپ ان کو ریپریمانڈ کر سکتے ہیں, آپ ان کو وارننگ ایشو کر سکتے ہیں, آپ ان کو پنش کرنے کے لیے دوبارہ, لیکن پریکٹیکلی ان کی جماعت سے سمبل, مخصوص نشستیں, یہ سب کچھ چھین لینا, ان کے کسی ایک چلیں, اگر آپ نے اتنی اس حد تک بھی شاید آپ جا سکتے ہیں کہ آپ بلے کا نشان چھینیں اور آپ کہیں گے نہیں آپ ریکٹ کے نشان پہ پوری پارٹی الیکشن لڑ سکتی ہے, یہ آپ کے خلاف تعدیبی کارروائی ہوگی, یہ پنشمنٹ آپ کو دیے, دیٹ واز اے پاسبلٹی. ٹھیک ہے. اب اس میں آئین کا آرٹیکل 17 جس کے اوپر اب انفارمڈ سرکلز ان اسلام آباد, ان شہر اقتدار, دے آر ٹاکنگ اباؤٹ اٹ, کہ جس کے اوپر بات چل رہی ہے, یہ ہے آرٹیکل 17, اور یہ ہے فریڈم آف ایسوسیشن, کہ ایز اے پاکستانی آپ یہ بنیادی حق رکھتے ہیں کہ آپ کس سے ایسوسیٹ فیل کرتے ہیں یا ہونا چاہتے ہیں یا اپنی فارم کرنا چاہتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ ہر سٹیزن, ہر شہری جو ہے شیل ہیو دا رائٹ ٹو فارم ایسوسیشن اور یونینس, ایسوسیشن بنا سکتا ہے, یونین بنا سکتا ہے, سبجیکٹ ٹو اینی ریزنیبل ریسٹرکشنز, کہ یہ ضرور ہے کہ کچھ ریزنیبل قسم کی پابندیاں لگائی جا سکتی ہیں قانون کے تحت, ان دی انٹرسٹ آف سوورینٹی اور انٹیگریٹی آف پاکستان, پاکستان کی سالمیت اور پاکستان کی خود مختاری. یہ دو چیزیں ہیں, پبلک آرڈر یا پھر اخلاقیات, جن کی بنا پر آپ کو روکا جا سکتا ہے. اور اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ جو پولیٹیکل پارٹی ہے اس کے حوالے سے جو کرنا ہے وہ کرنا کیا ہے. جو فیڈرل گورنمنٹ ہے اگر وہ یہ سمجھتی ہے کہ فلاں سیاسی جماعت پاکستان کی سالمیت اور خود مختاری کے خلاف ہے, تو پھر وہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ ایک پولیٹیکل پارٹی کو ڈکلیئر کرنے کے لیے یہ پہلے ڈکلیئر کرے گی کہ یہ فلاں پارٹی ہے, یہ یعنی کہ ان دس کیس کہ وہ پی ٹی آئی ہے, اور پی ٹی آئی پاکستان کی سوورینٹی اور پاکستان کی انٹیگریٹی کے خلاف ہے, اور اس کے لیے 15 دن کے اندر اندر جس وقت وہ یہ ڈکلیئر کر دے گی, ایک ریفرنس جو ہے وہ بھیجا جائے گا سپریم کورٹ آف پاکستان کو, اور جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے وہ حتمی تصور ہوگا اس ریفرنس پہ, اور پھر وہ بھجوا دے گا اس سارے معاملے کو الیکشن کمیشن آف پاکستان, اور پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان اس پارٹی کو ڈی لسٹ بھی کر دے گا, اور فالو اپ میں باقی جو لوازمات ہیں وہ پورے ہوں گے. اب ظاہر ہے کہ یہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے اوپر جتنی تنقید ہو چکی ہے, بلے کے نشان والے اور دیگر جو الیکشنز اس طریقے سے ہوئے, آر اوز جو ہیں وہ کون ہوں گے, وہ جوڈیشری سے نہیں ہوں گے, وہ بیوروکریسی سے ہوں گے,
پھر جس انوائرمنٹ میں الیکشن ہوا، پوسٹ الیکشن جو کچھ ہوا، مخصوص نشین، جب سارا کچھ ہوتا رہا، لیکن سپریم کورٹ جو ہے اس کا صورتحال مختلف تھی. اس پہ کرٹیسزم جس لیول پر ہو چکا ہے، وہاں ایفیکٹولی ایک اتنی بڑی سیاسی جماعت کو بین کرنا، مجھے نہیں لگتا کہ اس وقت تک اس کا بھار کوئی اٹھا سکتا ہے. ہاں کہ کچھ اور ڈیویشنز جو ہیں وہ میں آئی انڈرسٹینڈ کہ کریٹ ہو جائیں گی، بٹ دیٹ از ناٹ فائنل. ہمیں مزید میرا خیال ہے شاید 48 سے 72 گھنٹوں میں دیکھنا ہوگا کہ یہ معاملہ کون سا معاملہ آتا ہے جو اس کو آ کے اوور شیڈو کرتا ہے یا نہیں کر پاتا. صحیح. بہت شکریہ عیسیٰ نقوی آپ کے تجزیے کا. کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.